आज की मुनासबत से, आज के दिन की अहमियत की मुनासबत से ही प्रोग्राम कर रहे हैं और इसका मकसद महज ये है कि जो करबला का पैगाम है, वाक़या करबला का पस मंज़र है, उसको सही स्पिरिट में समझने की कोशिश की जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी जो है वो गुजारने की भी, क्योंकि हम वाक़यात सुनते हैं, हम पर उसका असर भी होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में हम उसको इख्तियार नहीं करते। और बकौल शायर कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल, एक सजदा शब्बी। शायर मशरिक कमाल जो है वो बयान कर गए इस शेर के पीछे, ऐसी गहराई तक पहुंच गए जिसको समझना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं। इसकी तशरीह हम अपने मेहमानाने गिरामी से समझेंगे, लेकिन इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके पीछे एक मकसद ज़ाहिरी है और एक मकसद ऐसा है जो ता क़यामत तक जो है उसके असरात हमारी जिंदगियों पर रहेंगे, बल्कि इस पूरी दुनिया के निज़ाम पर रहेंगे। हक और बातिल की लड़ाई, हक और बातिल की लड़ाई ने तमीज कर दी कि हक क्या है और बातिल क्या है। बेशक ये दुरुस्त कहा जाता है कि हक आने के लिए, बातिल जाने के लिए है। तो कहीं को सीना आगे कर कर हक बयान करता है और कोई ताकत का इस्तेमाल करके उस सीने पे वार करके अपने बातिल होने का ना सिर्फ सबूत देता है, बल्कि उनके चेहरों पर पड़े नकाब जो है वो उस वाक़े के बाद उतर जाते हैं जिस वाक़े में हक व बातिल एक दूसरे के सामने और आमने खड़े हुए हों। आमना सामना हक व बातिल का हुआ तो वाक़या करबला हमारे सामने आया और इसी की आज असल रूह को समझने की कोशिश करेंगे। और अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर मकसूद इलाही नक्शबंदी साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, सरबराह हैं इस्लामी रूहानी मिशन पाकिस्तान के, लाख मरीजों का इलाज भी करते हैं और एक मिशन चला रहे हैं रूहानी मिशन के नाम से। इसके अलावा हमारे साथ होंगे अल्लामा अमीन शहीदी साहब, नायब अमीर हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, उनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दो हिस्से हैं नाज़रीन, पहले हिस्से में हम वाक़या करबला जो है वो सुनेंगे और दूसरे हिस्से में जो है प्रोग्राम के हम वाक़या करबला से मुताल्लिक जो सवालात जहन में उठते हैं उनके जवाबात जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सही मायनों में समझा जा सके। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का आगाज, जिस तरह मैंने कहा कि आज फॉर्मेट जरा मुख्तलिफ है, वाक़या करबला सुनकर होगा और उसके बाद सवालात का सिलसिला मुख्तलिफ से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप वाक़या करबला सुन रहे थे प्रोफेसर मकसूद इलाही नक्शबंदी साहब से। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, नायब अमीर हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो ज़रा रिवायती तरीके से हटकर है और जाहिर है कि वाक़या करबला की अहमियत के ऊपर ये प्रोग्राम आज का डिज़ाइन किया है। हम समझना ये चाह रहे हैं कि वाक़यात कई जगहों पर बयान किए जाते हैं, पैगाम पर भी बहुत ज़्यादा बात होती है। हम किस हद तक उस पैगाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, क्योंकि ज़ाहिर है जो अच्छी बातें हैं, बड़ों की बातें हैं, नेक लोगों की बातें हैं, उनमें असर तो होता है, सुनने की हद तक तो हम पर उसका जो है वो बड़ा असर होता है, लेकिन हम उसको अमली ज़िंदगी में इख्तियार क्यों नहीं करते और फी ज़माना उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। और जो सवाल मेरा है वो आपसे ये है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो सफरे करबला में और यजीद के खिलाफ जो क़याम था उनका, उसका बुनियादी था, जबकि नमाज थी, रोज़ा था, हज, ज़कात, हर चीज़ थी। क्या इस्लाम जो है वो इन तमाम अरकीन के अलावा और भी कुछ है उसके अंदर, या कुछ और पैगाम भी देता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल और आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके तमाम नाज़रीन और सामीन को इन अय्याम की मुनासिबत से हदीये तस्लीयत पेश करता हूँ, चूँकि ये अय्याम बहुत अजीम अय्याम हैं और इनका असर भी इंसानी माशरे पर बहुत ज़्यादा गहरा है। आपके सवाल के दो हिस्से थे, एक अमल के हवाले से और दूसरा हदफ के हवाले से। देखिए, इस्लाम सिर्फ रोज़ा, नमाज और ज़कात व हज पर अगर मुश्तमिल हो तो फिर इंसानी माशरे में तब्दीली कोई नहीं आती। बहुत सारे अदियान में ये चीज़ें मौजूद हैं। आप बहुत सारे अदियान के
عقائد اور ان کے اعمال کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نماز بھی ملتی ہے، اللہ کی عبودیت بھی ملتی ہے، لیکن ان معاشروں میں ظلم ہے، ان معاشروں میں ناانصافی ہے، ان معاشروں میں افراتفری ہے، ان معاشروں میں اخلاقی گراوٹیں ہیں، معاشروں میں اخلاقی قدروں کی پلی ہے۔ اسلام آیا انسان کو دو حوالوں سے ٹھیک کرنے کے لیے، ایک اس کے ذاتی اخلاق اور اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کے حوالے سے، اور دوسرا اجتماعی نظم اور اجتماعی انصاف کے حوالے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اس وقت کسی مسجد میں پابندی نہیں تھی، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اسلام کے جو ظاہری احکام ہیں ان میں سے کسی پر پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے وہ قیام کیا جس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی روح کوئی اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ معاشرے کے اندر انصاف، معاشرے کے اندر عدل، معاشرے کے اندر انسانی اور اخلاقی ویلیوز کا زندہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہاں پر گورے، کالے، عربی، اجمی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر امیر غریب میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر قبائل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، وہاں پر جو بنیاد تھی وہ تقوی اور پاکیزگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انحرافات وہاں تک پہنچ گئے کہ 61 ہجری میں اللہ کے حلال کردہ احکام حرام ہو گئے، حرام کردہ احکام حلال ہو گئے، زنا عام ہو گئے، شرابی عام ہو گئی۔ وہ مسند جو نبی کی مسند کہلاتی ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین نبی کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، اس مسند پر بیٹھا ہوا شخص اگر علانیہ شراب پینا شروع کر دے، محارم کے ساتھ بدکاری شروع کر دے، اور علانیہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور پھر لوگوں کو یہ میسج بھی جائے کہ اس کے بعد میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو لوگ اسی کو اسلام سمجھیں گے۔ یعنی گویا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف تھا کہ اگر آج میں خاموش رہا تو جو کچھ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی مسند پر بیٹھ کر کر رہا ہے وہ یزید کا فعل نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ اسلام کی شکل کہلائے گی۔ لہٰذا اب عوام تک اتنے بڑے ڈوز کے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ عوام یہ محسوس کریں کہ یزید اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، تخت خلافت پر بیٹھنے کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تو اس میں یہ بات کہی، فرمایا کہ میں آپ بہت سارے ادیان کے عقائد اور ان کے اعمال کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نماز بھی ملتی ہے، اللہ کی عبودیت بھی ملتی ہے، لیکن ان معاشروں میں ظلم ہے، ان معاشروں میں ناانصافی ہے، ان معاشروں میں افراتفری ہے، ان معاشروں میں اخلاقی قدروں کی پامالی ہے۔ اسلام آیا انسان کو دو حوالوں سے ٹھیک کرنے کے لیے، ایک اس کے ذاتی اخلاق اور اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کے حوالے سے، اور دوسرا اجتماعی نظم اور اجتماعی انصاف کے حوالے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اس وقت کسی مسجد میں پابندی نہیں تھی، نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اسلام کے جو ظاہری احکام ہیں ان میں سے کسی پر پابندی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے وہ قیام کیا جس کی پوری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کا مطلب کوئی ہے، وہ معاشرے کے اندر انصاف، معاشرے کے اندر عدل، معاشرے کے اندر انسانی اور اخلاقی ویلیوز کا زندہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہاں پر گورے، کالے، عربی، اجمی میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر امیر غریب میں کوئی فرق نہیں تھا، وہاں پر قبائل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا، وہاں پر جو بنیاد تھی وہ تقوی اور پاکیزگی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انحرافات وہاں تک پہنچ گئے کہ 61 ہجری اللہ کے حلال حرام کردہ احکام حلال ہو گئے، زنا عام ہو گیا، شراب نوشی عام ہو گئی۔ وہ مسند جو نبی کی مسند کہلاتی ہے،
یعنی خلیفۃ المسلمین نبی کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے، اس مسند پر بیٹھا ہوا شخص اگر علانیہ شراب پینا شروع کر دے، محارم کے ساتھ بدکاری شروع کر دے اور علانیہ کرے کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور پھر لوگوں کو یہ میسج بھی جائے کہ اس کے بعد میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو لوگ اسی کو اسلام سمجھیں گے۔ یعنی گویا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف تھا کہ اگر آج میں خاموش تو تخت خلافت پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی مسند پر بیٹھ کر رہا ہے، وہ یزید کا فعل نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اسلام کی شکل کہلائے گی۔ لہذا اب عوام تک اتنے بڑے ڈوز کے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ عوام یہ محسوس کریں کہ یزید اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ تخت خلافت پر بیٹھنے کا مطلب اسلام نہیں ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تو اس میں یہ بات کہی، فرمایا کہ میں معاشرے میں فساد کے لیے نہیں نکلا، زور زبردستی ظلم کے لیے نہیں نکلا، میں اس لیے نکلا ہوں کہ جو بگاڑ امت محمدی میں یزید جیسے شارب الخمر شرابی اور بدکردار شخص کی وجہ سے پھیل گیا ہے اور لوگ اسلام کی روح اور اس کے جسد میں تمیز نہیں کر پا رہے اور اسی کو اسلام سمجھ رہے ہیں جو یزید کر رہا ہے، اس پہ سے میں پردہ اٹھاؤں اور اس طرح سے اٹھاؤں کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، معاشرے میں امر بالمعروف زندہ ہو اور نہی عن المنکر زندہ ہو۔ امر بالمعروف کا مطلب یعنی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگوں کی ترغیب، اپنی بریوں سے لوگوں کو روکنا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ اصل اسلام اور محمدی اسلام اور جو اس وقت کے یزید نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا اس کے درمیان فرق کو واضح کیا جا سکے۔ اب وہ فرق کسی معمولی واعظ نصیحت سے واضح کر بھی نہیں ہونا تھا، اس کے لیے ایسے قدم کی ضرورت تھی جو اپنے انتہا کو پہنچے، جس کا اثر بھی اسی حساب سے بڑا ہو۔ آپ ایک کنکری پھینکتے ہیں کسی تالاب میں تو اس کی وجہ سے 2-4 لہریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک چٹان تو اس کی وجہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسانی معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان برائیوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ امام حسین کی نگاہ میں اس کے مقابلے کے لیے ایسے بڑے قدم کی ضرورت تھی جس کے نتیجے میں پورا انسانی معاشرہ ایک دفعہ ہل جائے۔ لہذا ایک بڑے قدم کے اٹھانے کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور جب مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو رستے بھر جو خطبات امام حسین علیہ السلام فرمائے ان خطبات کہ میرا ہدف کیا ہے، میرا ہدف جنگ نہیں ہے، میرا ہدف حکومت نہیں ہے، میرا ہدف یہ نہیں ہے کہ میں کسی سلطان سے اس کی سلطنت چھینوں، میرا ہدف یہ ہے کہ اللہ کے قانون کا معاشرے کے اندر نفاذ ہو، نبی کریم کی جو سیرت ہے اس سیرت کو میں زندہ کروں، میرے جد اور میرے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت کو میں زندہ کر سکوں۔ یہ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا ہدف بتایا ہے۔ اچھا، اگر مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے علامہ صاحب ذرا اگر مختصراً آپ یہ بتا سکیں کہ کیا ہم یہ نتیجہ بھی اس پیغام سے اخذ کر سکتے ہیں کہ آج بھی لیکن میں اگر لفظ استعمال کر لوں یا مولوی حضرات یا اور جو مفتیان ہیں ان کی بھی اگر میں بات کر لوں، کیا ان کے بھی دیے ہوئے درس میں اثر اس لیے نہیں ہے کہ شاید ان میں بھی تمام لوگ باعمل نہیں ہیں اور جو علم وہ دے رہے ہیں یا جس علم کی وہ بات کر رہے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل درآمد نہ کرنا بھی ان کے درس میں یا ان کے بیان میں اثر نہیں رکھتا؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر ایسا ہے۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا ہے اور بڑا ہی گہرا جملہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی یہ پیش کرتا ہے اور اللہ ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس پر واجب اور لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ سے آغاز کرے۔ جب تک ہم اپنے آپ سے آغاز نہیں کریں گے وہ صورتحال پیدا کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی مشیت اور منشا کے مطابق ہو۔ آپ اسی کربلا کے اس کو دیکھیں، اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ کوئی اور آ کر اس طرح کا قدم اٹھاتا تو وہ اثر کبھی بھی نہ ہوتا۔
ٹھیک، یہ ایک واضح وہ ہے. کیوں؟ میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، آپ سے وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام حق کے علمبردار کے طور پر میدان میں آئے ہیں. حق وہی ہے جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء جو قدریں لے کر آئے تھے اور نبی خاتم پر جا کر ان قدروں کی انتہا ہو گئی تھی، ان تمام قدروں کو یزید نے پامال کیا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء کے طور پر، انبیاء کے فضائل اور ان کی صفات کے محافظ کے طور پر میدان میں آئے، جبکہ ان کے مقابلے میں یزید جب آیا تو یزید اس سے پہلے کے تمام فرعونوں، نمرودوں اور شیطانوں کے نمائندے کے طور پر آیا. لہذا جو حق کا نمائندہ ہوگا اس کو اپنے کردار کے حوالے سے بھی الہی صفات کا مظہر اور اپنی اتنا ہی پائیدہ ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی اپنے نفس پر پہلے خود قدم رکھنا اور اپنی خواہشات پر پہلے قدم رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی درس اور تدریس میں جو ہے وہ اثر آئے گا، یا اس کے اقدامات جو ہیں وہ تا قیامت جو ہے وہ یاد رکھے جائیں گے. ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو چند ایک سوالات اور ہیں واقعہ کربلا سے متعلق. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. علامہ صاحب، ایک اور سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے واقعہ کربلا سے متعلق، وہ انتہائی اہم اس لیے ہے، یزید کے سامنے یا یزیدیت کے سامنے خواتین، بچوں، بہنوں کو کیوں لے کر گئے؟ اور کیا عام طور پر یہ تاثر نہیں ملتا ہمیں پڑھنے کے بعد مذہب کو یا سمجھنے کے بعد کہ عموماً یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ جہاد جو ہے وہ مردوں کے سپرد کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک پورا خاندان آل رسول جو ہے وہ یزیدیت کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر صورتحال کا سامنا کریں. اس پیغام کے کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام السلام سے اور یہ سچ ہے بیعت مانگی. اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا بیعت سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر آگے بعض لوگ فاسق فاجر سے جو ہے وہ فاسق و فاجر کی بیعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اب آگے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر مدینہ ہی میں رہنے دیا جاتا تو وہ خاموش بیٹھے رہتے، لیکن چونکہ وہاں پر ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، کہا گیا یا بیعت لے لو یا سر قلم کرو، اس کے نتیجے میں یہ بھی تھا امام حسین نکل آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصور ہی غلط ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. کیوں؟ انبیاء کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تا دم مرگ جدوجہد کریں. امام حسین علیہ السلام کے اپنے فرامین کے مطابق 61 ہجری میں امام حسین زمین کے سینے پر نبی کریم کے واحد فرزند تھے جو موجود تھے، اور ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ اسی طرح کی بڑی ذمہ داری تھی جس طرح کی بڑی ذمہ داری رسول خدا کی تھی. بلا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر یہاں پر یا آر ہونا ہے یا پار ہونا ہے. اگر کربلا میں آپ اس طرح سے نہ جاتے، بچوں کو لے کر، خواتین کو لے کر، مخدرات کو لے کر، حتیٰ غلاموں کو لے کر، دوستوں کو، فوج نہیں، فوج یہی ہے جس میں بچے ہیں، جس میں خواتین ہیں، جس میں مظلومائیں ہیں، معصوم بچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھانا تھا جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو یہ پیغام ملے کہ دین کہ اس کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی. لہذا آپ کربلا کے اس معرکے اور قافلے میں 6 ماہہ مجاہد کو بھی دیکھتے ہیں اور 80 اور 90 سالہ مجاہد کو بھی دیکھتے ہیں. ورنہ بوڑھوں پہ جہاد فرض نہیں ہے، بچوں پہ جہاد فرض نہیں ہے. آپ نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا. سیرت میں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مظلومیت کی انتہا دکھا دی ہے ان ظالموں کے مقابلے میں. گویا تلوار اور اسلحے سے لیس کے لشکر کے اس کے پاس
اگر کوئی قدرت اور طاقت تھی تو وہ ان کی مظلومیت تھی، اور وہ ان کے یہ نہتے اور کمزور سپاہی تھے جن میں ایک 6 ماہ بچہ تھا۔ 6 ماہ بچے کی پیاس اور اس کے قتل نے جو زک اور جو نقصان کربلا کے میدان میں بھی اور آج تک بھی یزیدیت کو پہنچایا ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا سورما وہ کردار ادا نہیں کر سکا۔ لیکن اگلا مرحلہ انہی شہیدوں کے پیغام کو معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچانا ہے۔ وہ نہیں ہے دیا یزید کے ہاتھ میں ہے۔ جب یزید کے ہاتھ میں ہے تو یزید اپنی مرضی سے جس طرح کا پروپیگنڈا کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ خواتین کو اور مخدرات کو لے کر گئے تاکہ یہ جو اگلا مرحلہ ہے شہداء کے پیغام کو انسانی معاشرے تک پہنچانا، یہ ذمہ داری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی نہیں۔ شہداء نے اپنا کام کر دیا، لیکن یہ جو اسیروں نے کام کیا ہے یہ اس پیغام کے احیاء اور اس کی زندگی کا باعث ہے، لہذا اس کے لیے خواتین کی بھی ضرورت تھی، بچوں کی بھی ضرورت تھی، معصوموں کی بھی ضرورت تھی۔ ایک جو ہے وہ امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے اور یہ اتنا بڑا خاندان جو ہے وہ انہیں اسیر بنا لیا جائے گا اور ان کے اوپر اتنا ظلم جو ہے وہ ڈھایا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا، امام حسین سے پہلے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو معلوم تھا، ان سے پہلے نبی کریم کو معلوم تھا، اور نبی کریم سے پہلے اللہ کو معلوم تھا۔ لہذا جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے اور اس ولادت کے موقع پر جبرائیل اترا ہے تو نبی پاک نے آنسو بہائے اور روئے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے، سب اس پر متفق ہے کہ جبرائیل نے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خبر دی کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا تو اس پر وہیں پر بیٹھ کر نبی کریم نے اشک بہائے۔ اس کے بعد صحیح ترمذی ہی کی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عاشور کے اس واقعے کے حوالے سے نبی کریم نے خاک کی ایک شیشی حضرت ام سلمہ کو دی، ام المؤمنین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، چونکہ نبی کریم کو معلوم تھا کہ تمام کال ہو جانا ہے، 61 ہجری میں زندہ ہوں گی، لہذا وہ شیشی اس خاتون اور اس بی بی مکرمہ کو دی اور کہا کہ جب عاشور کا دن ہوگا 61 ہجری کو تو میرا بیٹا حسین کربلا میں قتل کیا جائے گا، تب دیکھنا یہ خاک کی شیشی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب بی بی زندہ تھیں، عاشور کے دن عصر کے موقع پر آنکھ لگی، یہ روایت جو ہے صحیح ترمذی میں موجود ہے، پڑھیے گا۔ آنکھ لگی، حضرت بی بی نے دیکھا کہ خواب کے عالم میں کہ نبی کریم تشریف لائے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، گریبان چاک ہے، نہیں ہے، زلفیں پریشان ہیں، سر پر خاک ہے، پاؤں ننگے ہیں، اس کیفیت میں، یہ وہاں پر پڑھیے گا، پوری روایت موجود ہے، اور اشک بہا رہے ہیں۔ حضرت بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ گویا یہ خبر امام حسین کو تھی، حضرت زینب کو تھی، جو وصیتیں ہیں جن پر حضرت زینب نے عمل کیا، جن پر امام حسین نے عمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر آپ کا مقبرہ بننا ہے، اور نشاندہی کی ہے کہ اب تاریخ میں مقبرہ اپنے وہ زمین خریدی ہے، خریدنے کے بعد پھر وہاں کے رہنے والوں کو ہبہ کر دیا اور کہا کہ جو لوگ میری زیارت کے لیے اس مقام پر آئیں ان کو 3 دن تم مہمان بنانا اور ان سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن میری زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے واقعے سے پہلے کی تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر دی ہے۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو یہاں روکنا پڑے گا، اور یقیناً واقعہ کربلا سے متعلق جو سوالات تھے اور اس پر آپ نے بڑے مفصل انداز میں جو ہے وہ جوابات بھی دیے ناظرین۔ وقت کی کمی ہے ناظرین، بس پر کرنا چاہوں گا پروگرام قتل اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔